अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान और मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से मुझे ज्वाइन किया है सैयद मंजूर हुसैन गिलानी साहब ने, जो आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा अब्दुल अजीज अलतालवी साहब ने ज्वाइन किया है कोटी आज़ाद कश्मीर से, जो वकील हैं, कानूनी अमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और साबिक स्टूडेंट लीडर हैं। इसके अलावा इजाज अब्बासी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, सदाए चनार अखबार के एडिटर हैं। आप तीनों मेहमानों को खुश आमदीद एंड अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मंजूर गिलानी साहब, मैं जरा ये पूछना चाह रहा था सर कि जब हम पाकिस्तान से अपनी रिश्तेदारी, अलाक और इन चीज़ों की बात करते हैं या कानूनी और आइनी बात करते हैं, पाकिस्तान के आइन का जो मरवजा आइन है इस वक्त, उसका आर्टिकल 257 हमें यानी अलाक का या हमारी मर्जी और कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान से अलाक की बात करता है, यानी हमें कश्मीरी रहने पर मजबूर करता है। अब मुझे ये बताएं सर कि बाज लोग जब आप मीडिया में बात करते हैं, जो तारीख जोग्राफिए की को नहीं समझते हैं, वो इससे अफेंडेड होते हैं कि आप सब लोग पाकिस्तानी हैं, हम सब लोग पाकिस्तानी हैं, आप अपने आप को कश्मीरी क्यों कहलवाते हैं। और यहाँ पर ये भी हुआ कि जब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो हड़ताल हुई, उसके दौरान सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि एक बायम पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के दरमियान किसी हद तक मुझे नफाक और तफरीक नजर आई। आप ये बताएं सर कि जाहिर है इस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो हड़ताल थी, या जो लोग इसमें नेगोशिएशन कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की आर्मी का शुक्रिया भी अदा किया। ये आवाजें सर क्यों उठ रही हैं और इसको किस तरह खामोश किया जा सकता है? कौन समझाए लोगों को कि पाकिस्तानी और कश्मीरी जो है वो एक ही हैं, और अगर थर्ड ऑप्शन के तौर पर खुद मुख्तार कश्मीर के हामी लोग इस वक्त उसमें भी वो शामिल हैं या वो भी नारे लगाते हैं, तो ये तासर क्यों जाता है कि बाज लोगों ने ये भी लिखा सोशल मीडिया पर कि ये पाकिस्तानियों ने अफगानियों को अपने यहाँ लाया और यहाँ उनको बसाया और उनकी परवरिश की, और फिर वो आज हमारे मुखालिफ हो गए, वहां से हमले होते हैं, और बाहर के मुल्कों में भी जब क्रिकेट मैच होता है तो वो हमारे खिलाफ नारे लगाते हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे सर? मैं जो एक खुद मुख्तार कश्मीर के हामी लोग हैं, इसको दो सेगमेंट्स में इसको तकसीम करूंगा। एक तो ये है, अगर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के हवाले से बात करेंगे तो उसमें थर्ड ऑप्शन वाली कोई बात नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है उसमें। उस पर सही। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप इसको मौजूदा तनाज़े में देखें, अब सलामती कौंसिल के करारदादों से हट के देखें, ग्राउंड रियलिटी ये है कि ग्राउंड में खुद मुख्तार कश्मीर के हामी लोग मौजूद हैं, बहुत कम हैं, बहुत कम हैं, लेकिन ज़रूर हैं। कोई थर्ड ऑप्शन की बात, कोई थर्ड ऑप्शन का कोई आइडिया रखना कोई गुनाह नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये भी एक ऑप्शन है, हो सकता है मौजूदा ज़माने में अब 47 के हालात के हिसाब से आप फैसला नहीं करेंगे, आप 2025 के हालात के हिसाब से फैसला करेंगे। आज एक ऑप्शन इंडिपेंडेंस का भी है, इस पर कोई शक की बात नहीं है, लेकिन इनको भी मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। मेन स्ट्रीम में आके जिस तरह मुस्लिम लीग कर रही है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है, ये भी मैदान में आ जाए ना। मैदान में आके ये भी इस तरीके से इलेक्शन लड़े जिस तरीके से वो लोग लड़ते हैं। मैं इन लोगों को, मैं खुद वैसे बड़ा कट्टरपंथी किस्म का इलाकी हूँ, लेकिन मैं इन लोगों को बड़ा पसंद करता हूँ, खुद मुख्तारियों को, इसलिए कि इनका एक विजन है, इनका एक मोटो है, इनका एक स्लोगन है, उसको लेके आगे चल रहे हैं। गलती ये यहाँ करते हैं कि जब ये मेन स्ट्रीम में नहीं आके, मेन स्ट्रीम में आके इसका हिस्सा नहीं बनते। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा लेकिन शिकायत इलाकी, मेन स्ट्रीम में सर, मेन स्ट्रीम से में कैसे आए जबकि आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं? ये तो वो आपने वो कानून बनाया है ना, आप ही ने बनाया है या आपके जजों ने बनाया कि आप जब तक साइन नहीं करेंगे उस वक्त तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कि आप आप कश्मीर का देखें, इलाका पाकिस्तान आप से चाहते हैं? शहराज साहब, बात यह है कि ये उसको साइन करके आ जाए ना। महात्मा अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू साइन करके नहीं गए थे, कायदे आजम साइन करके नहीं गए थे, लियाकत अली साइन करके नहीं गए थे, बल्कि विक्टोरिया की कसम नहीं खाई थी उन्होंने। इसके बावजूद वो वहां उसने जंग लड़ी, हिंदुस्तान को भी आज़ाद कराया, इन्होंने पाकिस्तान भी बना लिया, और उनके रास्ते में तो कोई चीज़ हायल नहीं हुई है। आप इलेक्शन लड़के असम्बली में आए, इस कानून को हटा दें। मैंने एक फैसला लिखा है, मैंने खुद एक फैसला लिखा है
کہ آپ یہ سلیکشن کے پروسیس میں اس قانون کے مطابق آئیں جو قانون اس وقت مروجہ ہے. جب آپ آ جائیں تو اس قانون کو منسوخ کر دیں. یہ تو کوئی بات نہیں بنتی نا. میں آپ مسلم لیگ آپ یہ پاکستان کی تاریخ اس کے گواہ ہے کہ یہ لوگ سارے پاکستان کا ڈیمانڈ کرتے تھے, ہندوستان کی آزادی کی ڈیمانڈ کرتے تھے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے برطانیہ کی بنائی ہوئی پارلیمنٹ کے حصے دار بھی تھے. پنڈت جواہر لال نہرو وزیر اعظم بنے, اس کے باوجود بھی انہیں وہ برطانیہ کے خلاف لڑتے تھے. مسلم لیگ کے 5 یا 4 آدمی وزیر تھے, وہ بھی وزیر بھی تھے لیکن پاکستان کے لیے جنگ لڑ رہے تھے برطانیہ کے خلاف. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ سسٹم کے تحت آئیں پھر سسٹم کو بدلیں. دیٹ از دا فیکٹ. اب دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ان کے مقابلے میں, مجھے الحاقیوں کے مقابلے میں یہ لوگ اس لیے پسند ہیں, ان کا ایک واضح موقف ہے. الحاقیہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت کشمیر آزاد ہوگا اس وقت ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے. اس وقت تک کیا رہے گا؟ اس وقت تک ہماری پوزیشن کیا ہے مجھے بتائیں. ہم نہ ہم ساورن کنٹری ہیں, نہ ہم پاکستان کے شہری ہیں, نہ ہم پاکستان کی ٹیریٹری ہیں, اور اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اپنی شناخت تو کوئی بنائے نا. اسی لیے میں نے لیکن سر یہ کہا جاتا ہے کہ 1940 میں کشمیریوں کا ایک وفد اس قرارداد میں جو پاس ہوئی تھی اس سے پہلے اس میں شامل تھا, اور انہوں نے اپنا علاق پاکستان کے ساتھ کر دیا تھا. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یعنی کہ 1947 میں جب ہم آزاد ہوئے تو سردار ابراہیم کے گھر پر وہ ایک قرارداد منظور ہوئی کہ ہم نے علاق کر دیا ہے آلریڈی پاکستان کے ساتھ. تو یہ پھر کیا ہے؟ دیکھیں, جو ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کی جو باتیں ہیں ان کے قانونی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, ہندوستان کی تقسیم کے بعد کی جو باتیں ہیں یا تقسیم کی جو باتیں قانونی حیثیت میں, قانون کی حیثیت ایک مطلب ہے قانون کے طالب علم کے ساتھ سے بات کرتا ہوں. 40 کی جو قرارداد ہے, 30 کی جو قرارداد ہے, یا مسلم کانفرنس کی اپنا جو 19 جولائی کی قرارداد ہے, یہ ساری کی ساری اس سے پہلے کی باتیں ہیں. ساری 15 اگست 1947 کی کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں آپ. ایسی بات تو کوئی بھی نہیں ہے. اس میں 2 ہی آپشن ہے, انڈیا کا آپشن ہے یا پاکستان کا آپشن ہے. لیکن اب لمحے موجود میں 3rd آپشن بھی موجود ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں, یہ بھی موجود ہے. لیکن سر سوال یہ ہے کہ خود مختار یا انڈیپینڈنٹ کشمیر کا نعرہ مارنے والے کیا وہ ریاست پاکستان کے خلاف ہیں؟ نو ناٹ ایٹ آل. بالکل نہ ہندوستان کے حق میں ہے نہ ریاست پاکستان کے خلاف ہے. ان کی ایک 3rd آپشن ہے. اٹ از ناٹ اگینسٹ پاکستان, اٹ از ناٹ فار انڈیا. یہ ایک درمیانوی راستہ انہوں نے نکالا ہوا ہے. اب پریکٹیکیبل ہے نہیں ہے یہ الگ ایشو, ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے. یہ جو آپ کے الحاقیے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی کشمیر بنے گا پاکستان, لیکن نہ ہم آزاد کشمیر کو صوبہ بننے دیں گے, نہ ہم کشمیر کو تقسیم ہونے دیں گے, نہ ان کو مرکز میں کوئی نمائندگی لینے دیں گے. تو اب مجھے بتائیں کہ زیادتی کون کر رہا ہے؟ زیادتی تو الحاقی کر رہے ہیں کہ آپ اپنی شناخت نہیں بنوا رہے ہیں. آپ نے آزاد کشمیر معلق کر کے رکھا ہوا ہے. آزاد کشمیر لگتا ہے کہ اعراف میں بھی نہیں ہے, اعراف سے بھی تیسری جگہ پہ ہے. نہیں, آپ کا نظریہ کیا ہے سر؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو امان اللہ خان تھے, ظاہر ہے خود مختار کشمیر کے سب سے بڑے حامی, ان کو اگر یہ پاکستان مخالف ہوتے یا ایسی کوئی بات ہوتی تو یہ جب باہر پکڑے گئے تھے, انڈیا نے انٹرپول کے ذریعے ان کو گرفتار کروا دیا تھا, تو یہ پھر پاکستان نے خود ہی ان کو چھڑوا کر لے کے گئے. اب اگر خود مختار کشمیر یا جے کے ایل ایف والے نعرے لگاتے ہیں تو پھر یہ پھر پاکستان مخالف تو نہ ہوگا نا؟ میری تو بالکل بھی نہیں ہے. ہندوستان نواز بالکل بھی نہیں ہے. ان کی ایک 3rd آپشن آواز ہے جو ہم سننے کو تیار نہیں ہے, اتنی بات ہے. اور ان کی اپنی غلطی یہ ہے کہ یہ مین سٹریم میں نہیں آ رہے ہیں. اپنی یہ دیکھیں نا, یہ جو ابھی جو اپنا الیکشن کمیٹی سامنے آ گئی ہے, اس نے مسلم کانفرنس کو, پیپل پارٹی کو, لبریشن لیگ کو, تحریک انصاف کو, سب کو دو ڈالا ہے. ان کو irrelevant بنا دیا سب لوگوں کے سامنے. آگے ایک منشور لے کے آگے ان کو فائنل ریزولوشن آف دا کشمیر ایشو. دیکھیں نا جو قرارداد ہے 48 والی, اس میں تو یہ بات آ گئی ہے کہ جناب یا پاکستان یا انڈیا, تو وہ الگ اس طرف سے ہوگا. وہ دونوں یہ ملک گئے تھے, اس میں کشمیریوں کی قیادت ہی نہیں تھی وہاں. جب قیادت نہ ہو تو وہ آپشن اس کا کدھر رہتا ہے؟ تو میں یہ گزارش کروں کہ آفٹر آل میری بات یہ آپ نوٹ رکھ لیں کہ جب پاکستان کہے گا کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں, انڈیا کہے گا کہ ہمارے ساتھ ہیں, تو الٹیمیٹلی مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہی بنے گا یہ خطہ. تو اس کے لیے آپشن ہو یا نہ ہو, جو سولوشن ہے اس کی طرف جانا پڑے گا.
تو ہو سکتا ہے یہی آپشن جو ہے نا وہ دونوں ملکوں کو قابل قبول ہو. نہیں لیکن جو اجاز صاحب جو جنرل پرویز مشرف کا فارمولا تھا جس میں خورشید قصوری صاحب یہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ہم یعنی داخلی خود مختاری اور اس کے حل کے بالکل قریب تھے، تو جنرل مشرف کا فارمولا تو وہ داخلی خود مختاری تھی نا، ادھر والے کشمیری اور ادھر والے کشمیریوں کو انڈیپینڈنٹ دیا جائے اور جوائنٹ کنٹرول انڈیا پاکستان رکھے، تو یہی تھا نا. پھر یہ آپشن تو ریلیونٹ ہوا. پھر آؤٹ آف باکس انہوں نے کہا تھا کشمیر کے بارے میں جو قراردادیں ہیں وہ اقوام متحدہ کی وہ پرانی ہو چکی ہیں، تو یہ اس وقت تو یہی حل ہوا ہوگا نا جو ہم میرا ایک سوال یہ ہے کہ جنرل مشرف کا جو فارمولا تھا اس فارمولے کے اندر یہ تھا کہ ایک ریاست کے اوپر جوائنٹ کنٹرول ہوگا. کیا دنیا میں کوئی ایسی ریاست جو ساتھ موجود ہے کہ اس ریاست کے اوپر دو ملک بیک وقت ایک ہی طرح کا کنٹرول رکھتے ہوں؟ اس لیے میرے نزدیک تو اس فارمولے میں پتہ نہیں خورشید قصوری صاحب نے کھل کر چیزیں بیان نہیں کی تھی کہ وہ کیا صورتحال تھی. البتہ مجھے اگر کہیں تو سر انہوں نے کتاب لکھی ہے میں کتاب نہیں پڑھ سکا میں کتاب نہیں پڑھ سکا لیکن یہ کوئی عجیب و غریب بات لگتی ہے کہ ریاست ایک ہے اور دو ملک مل کر اس پر جوائنٹ کنٹرول رکھیں، دونوں کی فوجیں میں موجود ہوں، دونوں کی کرنسی بھی وہاں چل رہی ہو، دونوں کے فارن افیئر کے معاملات بھی چل رہے ہوں. تو یہ عجیب و غریب بات ہے، اس کی گیلانی صاحب ٹھیک وضاحت کر سکتے ہیں. البتہ یہ جو سوال آپ نے ان سے کیا تھا گیلانی صاحب سے، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ بالکل گیلانی صاحب کی بات ٹھیک ہے جسٹس صاحب کی کہ آزاد کشمیر میں نظریہ خود مختار کشمیر والوں کی ایک تعداد موجود ہے، زیادہ نہیں ہے، تھوڑے ہیں. اور یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں میں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ وہاں تھرڈ آپشن یہ خود مختاری نظریے والا کوئی آپشن موجود نہیں ہے، وہاں حالانکہ ہندوستان یا حالانکہ پاکستان کے نظریات ہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ پاکستان اور بھارت کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے ان کا نظریہ یہ خود مختاری والا ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ یہ کتھارسس کرنے کے لیے، اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے، یہ اندر کے جذبات باہر نکالنے کے لیے ان کو اس نعرے کی اجازت دے دینی چاہیے، پاکستان کو بھی اور دنیا کو بھی، اور سارے کشمیر کے لوگوں کو تسلیم کر لینی چاہیے ان کا یہ موقف. بے شک تھرڈ آپشن جب آئے گا یا رائے شماری ہوگی تو اس کا یہ آپشن موجود نہیں ہوگا. اگر اس سے پہلے آپ ان لوگوں کی رائے اور سوچ پر پابندی لگائیں گے. اور خاص بات دیکھنے والی ہے کہ یہ نظریہ خود مختاری لوگ، یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے، لیکن ان میں سے ایک بندہ بھی آپ کو نہیں ملے گا جو ہندوستان کامی ہو، جو بھارت کامی ہو. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نظریہ خود مختاری والے لوگوں میں سے کوئی ایک یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی شاید ایسا نہیں ہوگا جو بھارت کے ساتھ ملنا چاہتا ہو یا بھارت کی حمایت کرتا ہو یا اس کے دل میں بھارت کے لیے کوئی ہمدردی موجود ہو. اب یو این قراردادوں میں آپ نے کشمیریوں کے دو آپشن تسلیم کر رکھے ہیں. بھارت اور پاکستان دونوں نے ان قراردادوں پر سائن کر رکھے ہیں جن میں ایک علاقہ ہندوستان ہے اور ایک علاقہ پاکستان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نظریہ خود مختاری والے لوگوں پر اگر آپ پابندی لگانے کی کوشش کریں گے تو پھر ان کا وہ حق تسلیم کرنا پڑے گا جو علاقہ بھارت یا علاقہ پاکستان کی حمایت میں ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ نظریہ خود مختار والے لوگوں کا اس وقت آزاد کشمیر کے اندر کہیں چھوٹے موٹی میٹنگوں میں، چھوٹے موٹے جلسے جلوسوں میں اگر نعرہ ہے وہ آپ کے لیے قابل قبول ہوئے گا، یا عقل ان پر پابندی لگا کر حالانکہ ہندوستان کے لیے کوئی بات اگر کرے گا تو وہ آپ کے لیے قابل قبول ہوگا؟ میری رائے یہ ہے کہ پاکستان کے لیے زیادہ مشکل صورتحال بن جائے گی. اس لیے نظریہ خود مختاری میں جن لوگوں کا وہ خود مختاری کا نظریہ ہے ان کو رائے شماری تک یہ کام کرنے دیں. یہ کوئی پاکستان کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ بھارت کے خلاف ضرور ہے یہ ان کا نظریہ. پاکستان نے تو ابھی تک آئین کی 257 اپنے پاس شک رکھی ہوئی ہے. ساتھ میں پاکستان نے اپنی آئین میں ترمیم کر کے آزاد کشمیر کو اپنا صوبہ نہیں بنایا. اپنے آئین کے مطابق جس طرح انڈیا نے کر دیا ہے آرٹیکل 370 کو 35A کو ریووک کر کے اپنا ملک بنا دیا ہے، ایک ریاست بنا دی ہے، یونٹ ٹیریٹری بنا دیا ہے، ریاست بنا دیا، صوبہ بنا دیا ہے. جس طرح انہوں نے کوشش کیا، حالانکہ یہ قانونی طور پر ہوتا نہیں چونکہ مسئلہ یونائٹڈ نیشن کے اندر موجود ہے. میرا سوال یہ ہے سر کہ جب یہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں تو جو
پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان موجودہ اسٹرائک کی جو بات ہوئی ہے اس میں جو ایک تقسیم نظر آ رہی ہے پاکستانیوں میں، بیرونی دنیا میں بھی اور پھر آزاد کشمیر یا پاکستان میں بھی، پاکستانیوں نے اس کو دوسرا رنگ دینے کی بات کی ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ لوگ پاکستان کے خلاف ہیں یا ایسا سینٹیمنٹ پائے جاتے ہیں۔ یہ خان صاحب اصل میں بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ آزاد کشمیر کا جو موجودہ ایشو تھا، جو بنیادی رائٹس کے حوالے سے تھا، جو اپنی حکومت کے متعلق تھا، پاکستان کی حکومت نے بھی اور پاکستان کے دانشوروں نے بھی اور پاکستان کی میڈیا نے بھی اس کو ٹھیک طرح سے اسٹڈی نہیں کیا، اس لیے عدوری معلومات کی بنیاد پر انہوں نے ایسا تاثر دیا ہے کہ کوئی آزاد کشمیر کے اندر یا پھر پچھلی ویڈیو کلپ، یہی نظریہ خود مختاری والے کچھ لوگ ہیں، ان کے ویڈیو کلپس اٹھا کر انہوں نے ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر میں اس وقت تحریک چل رہی تھی بنیادی حقوق کی، یہ کوئی پاکستان کے خلاف ہے۔ بعد میں آپ کو پتا ہے یہ 2 دن پہلے جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد اسلام آباد پولیس کے اندر سے اس طرح کی ویڈیوز بھی کچھ آئی ہیں، ابھی ویریفیکیشن ان کی باقی ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک سوچ یہ پیدا ہوئی ہے۔ لیکن وہی دانشور، وہی انتظامیہ، وہی میڈیا پاکستان کا جو 2 دن پہلے اس طرح کی چیزیں تاثر ابھار رہا تھا، بعد میں جب ان تک حقائق پہنچے تو انہوں نے کافی میڈیا چینلز نے اس کی وضاحت بھی کیا اور دانشوروں نے بھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر تو کوئی 2-3% لوگوں کی بات میں نہیں کرتا، چلو 5% لگا لیں، لیکن باقی کوئی شخص ہلاک پاکستان یا پاکستان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ آزاد کشمیر کے جو کشمیری ہیں ان کے پاس پاکستان کے علاوہ ہلاک کا یا پاکستان کے ساتھ مل کر رہنے کا کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ ہماری سرحدیں ملتی ہیں، ہمارے مذہبی معاملات ان کے ساتھ ملتے ہیں، ہمارے جغرافیائی اور کلچر کے معاملات آپ دیکھیں نا، مظفر آباد میں رہنے والے لوگوں کی زبان، ان کا کلچر اور ماحول سارا ہزارہ ڈویژن اور اس کے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس طرح پونچھ ڈویژن جو ہے اس کا مری اور اس کے آس پاس کی جو پوٹھوار کا علاقہ ہے اس کے ساتھ جو ہمارا میرپور اور اس کا علاقہ ہے اس کا جیلم اور گجرات اور ان سارے علاقوں سے ملتا ہے، تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ جو قانونی باتیں آپ کر رہے تھے ان کا جواب تو بہتر ہے میں سمجھتا ہوں کہ گیلانی صاحب دے سکتے ہیں، لیکن ایک افسوسناک طرز عمل یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے آئین میں نظریہ ہلاک پاکستان والوں کو، نظریہ ہلاک پاکستان نہ ماننے والوں کے الیکشن پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ حالانکہ یونائٹڈ نیشن میں جب 1954-55 میں، شاید گیلانی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، جب شیخ عبداللہ صاحب کو ہٹا کر وہاں حکومت تبدیل کی گئی تھی تو اسے ایک صوبائی اسمبلی نے، ایک ریاستی اسمبلی نے بھارت کی اس قرارداد کو انڈوز کر دیا تھا کہ یہ جو مہاراجہ سنگھ کی اس فیصلے کو انڈوز کر دیا تھا کہ علاقے ہندوستان کا جو فیصلہ ہے اس کو انڈوز کرتے ہیں۔ پاکستان اس کے خلاف یونائٹڈ نیشن میں چلا گیا تھا اور وہاں پاکستان کا موقف تسلیم کرتے ہوئے یو این نے ایک قرارداد پاس کی تھی، سلامتی کونسل یا UNCIP میں ہوئی تھی، اور انہوں نے انہوں نے یہ قرار دیا تھا کہ کوئی بھی ریاستی اسمبلی چاہے وہ آزاد کشمیر کی ہو یا پار سری نگر کی ہو، وہ لوکل اتھارٹی شمار ہوتی ہے، انتظام چلانے کے لیے ہے، لیکن وہ کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ جب مجھے بتائیں کہ یونائٹڈ نیشن ہمیں اس بات کا حق دیتا ہے کہ ہم رائے شماری تک نظریہ پاکستان، علاقے پاکستان اور نظریہ علاقے ہندوستان والے اس آپشن پر قائم رہیں، تو پھر آزاد کشمیر اسمبلی اور آزاد کشمیر کے اوپر نافذ جو قانون ہے جس میں یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ آپ آزاد کشمیر کے اندر رہتے ہوئے اس علاقے پاکستان کے نظریے کے علاوہ کوئی نظریہ ہی نہیں رکھ سکتے، تو یہ میں سمجھتا ہوں لوگوں کی آواز اور لوگوں کا گلا گھونٹنے کے مطابق بات ہے۔ اس سکھ کو بدلنا چاہیے تھا تاکہ آزاد کشمیر کے اندر بیٹھے نظریہ خود مختاری والے جو لوگ ہیں وہ الیکشن لڑتے، ان کو اپنی اس کا پتہ چلتا، اپنی فالوئنگ کا پتہ نہیں چلتا، لیکن ہم نے پہلے ہی پابندی لگا دی ہے اور ان کے ہاتھ ایک بہترین جواز دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے آگے ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ رائے شماری تک آزاد کشمیر میں تھرڈ آپشن نہ ہونے کے باوجود یہ جو نظریہ خود مختاری والے لوگ ہیں ان کو اپنی بات کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے، ورنہ اگر بات کرنے کا موقع روکا گیا تو پھر کل یہی لوگ غصے میں اور جذبات میں آ کر آپ سے یہ رائٹ مانگے کہ اچھا جی آپ نے UN میں تسلیم کر رکھا ہے کہ ہم نظریہ پاکستان، علاقے پاکستان اور نظریہ علاقے ہندوستان کے اوپر قائم ہے، تو پھر ہمیں وہ دونوں کو تسلیم کریں۔ تو آزاد کشمیر کی سڑکوں پر اگر کسی نے کل نظریہ علاقے پاکستان کی بات کی تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں
پاکستان اور حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے اس سے بنسبت زیادہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے جو اس وقت نظریہ خود مختاری والے لوگوں کی اس کے طرز عمل میں اس وقت زیادہ نہیں ہے، اس وقت زیادہ مشکل صورتحال ہو جائے گی۔ اس میں رکاوٹیں پھر کیا ہیں جو اعجاز صاحب آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں چیزیں؟ مقصد ایک ہی ہے کہ اگر وہ کانگریس والے پاکستان کے لیے جنگ لڑ سکتے ہیں کانگریس میں رہ کے، تو یہ بھی اگر اس کو مان کے اگر وہ الیکشن میں شامل ہو جائیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نظریہ پاکستان کے حامی ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ لیکن جس طرح اعجاز صاحب نے بات کی ہے کہ یہ بات درست ہے کہ کسی کی آواز کو روکنے سے وہ آواز دبائی نہیں جا سکتی، وہ اور ابھرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آپشن ان کو دے ہی دیا جائے، اگر ان کی بھی بات مان لیا جائے، تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ کتنے۔ صحیح ہے گیلانی صاحب، آپ کی ٹیک اس کے حوالے سے کیا ہے؟ سر اگر ان لوگوں کو الیکشن لڑنے دیا جائے تو یہ لوگ کیا تھریٹ ہیں ریئلی یا نو تھریٹ؟ مٹھی بھر لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، کیا کر لیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ پچھلا الیکشن لڑا لبریشن لیگ، تو اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے، لبریشن لیگ بھی خود مختار کشمیر کی حامی جماعت ہے، اس میں تو کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے الیکشن لڑا اور انہوں نے اسی قانون کے تحت الیکشن لڑا جس قانون میں علاقے پاکستان کی شرط موجود ہے، اس کی شرط کو، اس حلف کو انہوں نے مان کے الیکشن لڑا۔ الیکشن لڑنے کے بعد ان کو پورے آزاد کشمیر میں 1100 ووٹ ملے۔ صرف پورے آزاد کشمیر میں 1100 ووٹ۔ اب ان کی تعداد آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہو سکتی ہے۔ اگر حکومت پاکستان اس شک کو ہٹا دے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس وقت سکندر راجہ صاحب الیکشن کمشنر تھے پاکستان کے، یا اس وقت نہیں پیدا ہوئے؟ نہیں، سکندر راجہ صاحب تو ابھی اس کے بعد آئے ہیں، ہمارا اس سب کا تعلق نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اتنے بڑے لیڈر کی جماعت ہے، کیس خورشید واز ناٹ اے معمولی آدمی، اس کی جماعت ہے، یہ صرف 1100 ووٹوں نے لیے پورے آزاد کشمیر میں، اور یہ شک اپنی جگہ موجود تھی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، میرا مدعا یہ ہے کہ ان کو اس قانون کے ہوتے ہوئے الیکشن لڑنا چاہیے۔ اگر حکومت پاکستان ہٹا دے تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، کوئی نقصان ان کو نہیں ہوگا۔ اگر وہ ہٹا دیتی ہے، ایسا اگر نہیں ہٹاتی ہے، ان کو اس جھگڑے میں پڑے ہی نہ کہ حلف ہم نے لیا ہے یا نہیں لیا ہے۔ حلف لے کے آ جائیں، جو راج الوقت قانون ہے، اس قانون کے مطابق آ جائے، سسٹم میں داخل ہو کے اس کو منسوخ کر دیں، بات ختم ہو جائے گی۔ میں اس کے دوسری مثال یہ دیتا ہوں کہ جس کو ہندوستان اور پاکستان دونوں، مطلب جو انڈیوائڈیڈ انڈیا جو تھا، اس میں مسلم لیگ بھی ایک جماعت تھی، کانگریس بھی ایک جماعت تھی۔ یہ دونوں الیکشن لڑتے تھے اور ملکہ برطانیہ کا حلف لیتے تھے۔ ملکہ برطانیہ کا حلف لے کے اسمبلی میں جا کے یہ ہندوستان کی آزادی کی بات کرتے تھے، بات تحریک چلائی تھی ہندوستان کی آزادی کی۔ پاکستان مسلم لیگ نے آزادی کی تحریک جو کانگریس کے ساتھ مل کے چلائی، اس کے علاوہ انہوں نے اپنے طور پہ پاکستان کے حوالے سے بھی تحریک چلائی۔ اب ان کے راستے میں وہ رکھی ہوئی چیز تو رکاوٹ نہیں بنی نا، نہ وہ حلف رکاوٹ بنا اور نہ آزادی کی جنگ لڑنی یا آزادی کی تحریک چلانے رکاوٹ بنی ہے۔ یہ سسٹم میں داخل ہونے کا طریقہ ایک ہوتا ہے، سسٹم میں رہنے کا طریقہ دوسرا ہوتا ہے۔ یہ اس طریقے کو اپنانے کیوں نہیں کرتے یہ لوگ؟ اور یہ آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اگر حکومت پاکستان اس شک کو ہٹا دے تو بہتر، نہ ہٹائے تو کم از کم ان لوگوں کو فارم فل کر کے سائن کر کے الیکشن لڑنا چاہیے اور اپنی بات آ کر کرنی چاہیے۔ لیکن موجودہ حکومت ایز یوزول رہے گی یا نہیں رہے گی، یہ کہ یہ قانونی اور اخلاقی طور پر کوئی جواز رہ جاتا ہے اس موجودہ حکومت کا کہ یہ انٹیکٹ رہے یا اپنے عہدوں پر براجمان رہے، اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں تبدیلی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں نیکسٹ ایئر ایز اناؤنسڈ، تو آپ ان جماعتوں کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں سیاسی اخلاقیات تو خیر کہیں نظر ہی نہیں آئی، اتنا آئندہ اس بات کی توقع کریں۔ ویسے تو اگر سیاسی اخلاقیات ہوتی تو اس حکومت کے رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے کسی حکومت کو بدلنے یا اس طرح کی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، ان کے مطالبات اپنے بنیادی رائٹس کی طرف رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو کام حکومت آزاد کشمیر کو یا آزاد کشمیر کی سیاسی لیڈرشپ کو کرنا چاہیے تھا، اس کے لیے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے حکومت پاکستان نے اپنا وفد بھیجا، یہ لوگ ناکام ہو گئے تھے، یہ لوگ پبلک کی سائیکی نہیں سمجھ سکے،
انہوں نے جس طرح آزاد کشمیر کو پچھلے 50 60 70 سال سے چلایا، ان کے ذہن میں وہی تھی. ان کا ذہن یہ تھا کہ یہ 1950 کی دہائی ہے یا 1970 ہے یا 2000 کی دہائی ہے. ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے یہ فارغ ہو گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن میں بھی فارغ ہی سمجھے حکومت میرا نقطہ یہ ہے کہ فی الحال انوار اللہ کی حکومت جانے کا مجھے کوئی فوری طور پر نظر نہیں آتا، اس لیے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کو اس پر عمل درآمد کے لیے کوئی نئی سیاسی پارٹی یہ مصیبت اپنے گلے میں بالکل نہیں ڈالنا چاہے گی. وہ چاہیں گے کہ ایک غیر سیاسی اور شخصی حکمران جو انوار اللہ کے ہیں انہی سے اس معاہدے پر عمل درآمد کروایا جائے. اور میرا نقطہ یہ ہے کہ یہ قائم رہیں گے. اور الیکشن کی بات آپ نے کی ہے، تو اس ماحول میں اگر اسمبلی ٹور کر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ آزاد کشمیر کی سڑکوں پر جو کچھ ہوا ہے، جس طرح لوگ موبلائز ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ روایتی ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ان کا سامنا کر پائے گی. ابھی تو ان کی حالت یہ ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آزاد کشمیر میں اپنے اپنے حلقوں میں کسی کے غیر فاتح خانی کے لیے جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. حالانکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو پرانی جو ماتمیاں ہوتی تھی پچھلے 4 سالوں میں یا 5 سالوں میں اس پہ بھی جاتے تھے بار بار. لیکن خان صاحب ایک بات نہیں بولنا چاہیے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کوئی بہت میچور سیاسی لوگوں پر مشتمل نہیں ہے. یہ جو آزاد کشمیر کے لوگوں نے بے بنا اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کر کے ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اس سے لیگیسی کو شاید ان کے لیے سنبھالنا ایک سوالیہ نشان ہوگا. یہ الیکشن آزاد کشمیر کے اندر ابھی تو 6-8 مہینے رہتے ہیں، تو اگر عوامی ایکشن کمیٹی لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھتی ہے تو پھر تو صورتحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاسی پارٹیوں کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. لیکن اگر ان 6-8 مہینے کے اندر ہو سکتا ہے کوئی حالات بدل جائیں تو یہ روایتی ہمارے لوگ دوبارہ آ کر ظاہر ہے ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیں یا کوشش کریں اور کامیاب ہو جائیں، تو اس کے لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن ایک بات طے ہے کہ فی الحال آزاد کشمیر میں جو ماحول بنا ہوا ہے، اگر اس فوری الیکشن ہو جاتے ہیں تو ان سیاسی پارٹیوں کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. آپ کو یہ بڑی بڑی جو سیاسی میراثیں نظر آ رہی ہیں، ان میں سے کوئی بچتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. اور یہ جو لیگیسی لے کر، مسئلہ کشمیر کی آڑ لے کر، سیاسی لیگیسی لے کر اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، ان کو عوام کی جواب دہی کرنی پڑے گی اور ان کے ہاتھ مجھے لگتا نہیں ہے کچھ آئے. نمبر 1 کہ یہ اگر اسی طرح کے حالات رہے تو کیا موجودہ حکومت آپ کی بھی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ جائے گی نہیں بلکہ سسٹین کرے گی، رہے گی؟ اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ لوگ فارغ سمجھیں، اور اگر الیکشن میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی آتی ہے تو یہ لوگوں کا جو اقتداری جماعتیں ہیں ان کی کوئی زیادہ ٹیک نہیں ہوگی اس کے اندر. انوار صاحب جو ہیں اس وقت کس جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن ساری جماعتیں ان کی سپورٹ کر رہی ہیں. جو پارلیمانی جماعتیں ساری ان کی سپورٹ کر رہی ہیں. تحریک انصاف کے چند 2-3 آدمی ان سے باہر ہیں، لیکن وہ بھی عملی طور پہ ان کے ساتھ ہی ہیں. اس لیے انوار صاحب جو ہیں وہ آخری دم تک رہیں گے، وہ چھوڑیں گے نہیں حکومت، اور ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. اگر انہوں نے وزیر اعظم کے طور پہ اپنا نام رکھنا ہے تو وزیر اعظم کے طور پہ ریٹائر ہو کے گھر چلے جائیں گے. عوامی ایکشن کمیٹی کے میں الیکشن لڑنے کے حق میں نہیں ہوں. اس کو ایک پریشر گروپ کے طور پہ موجود رہنا چاہیے. اسمبلی کا ممبر بن کے، وزیر بن کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہونا ہے، بدنامی حاصل ہوگی لیے. اس کے انہوں نے اپنے مطالبے حکومت سے منوائے، اور جو مطالبے جس طرح آپ نے ابھی فرمایا اپنا ایاز صاحب نے کہ یہ مطالبے جو آزاد کشمیر حکومت سے متعلق رہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے آ کے حل کیے. اب ان کی پوزیشن تو کوئی بھی نہیں ہے، ان کو اپنے انتظار کرنا چاہیے. لیٹ ندر پارٹی کام جو بھی آتی ہے، ان کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، ان کو صرف مانیٹر کرنا چاہیے کہ اگر بل فرض لڑتے ہیں تو ان کا صفایا سمجھیں یا رزلٹ اپنی مرضی کے ہی آئیں گے. آپ کو پتا ہے نہیں، بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ رزلٹ الیکشن کی جو ڈائنامکس ہے وہ ڈفرینٹ ہے. یہ ایجیٹیشن کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. میں جب اگر الیکشن لڑنے کی انہوں نے کوشش کی تو ان کی فریکشن پیدا ہو جائے گی، ٹکٹوں کی تقسیم پہ پیدا ہو جائے گی. اس وقت برادریاں پھر بن جائے گی. آزاد کشمیر میں بڑی وبا ہے برادریوں کی، پھر برادریاں پیدا ہو جائیں گی، علاقائیت پیدا ہو جائے گی. اس وقت بھی میں نے دیکھا مظفر آباد والوں کا ایک نقطہ نظر تھا، پونچھ والوں کا دوسرا تھا، کوٹلی اور میرپور والوں کا تیسرا نظریہ تھا. یہ کسی ایک اتفاق کی بات ہے کہ ایک اس بات پہ جمع ہو گئے سارے، آ کے ڈکلریشن آ گیا، کسی کی طرف سے یقین دہانی آئی کہ ہم سارا کچھ پورا کروائیں گے، اس لیے اس یقین دہانی پہ انہوں نے کر لیا. اس وقت آپ نے کیا. عزیز صاحب آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ یہ 3 سوال ہیں آپ کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات چل رہی ہے کہ اس جو ایکشن کمیٹی کا جو ہے وہ جو مطالبات ہیں ان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے
جو ہے نا اسمبلی توڑ کے الیکشن کروائے جائیں. اگر یہ جو آپشن جو سیاسی حلقوں میں یہ بات موو کر رہی ہے، اگر یہ ہوا تو پھر ایکشن کمیٹی کو ایک بہانہ مل جائے گا کہ ہمارا جو ایجنڈا ہے اس کی تکمیل نہیں ہوئی، لہٰذا ہم اس کی تکمیل کے لیے الیکشن میں جائیں گے. اگر یہ بات جو اسمبلی اپنی ٹینیور پورا کرتی ہے تو جیسے گیلانی صاحب نے کہا کہ میری بھی یہ رائے ہے کہ ایکشن کمیٹی کو الیکشن میں نہیں جانا چاہیے، ایک پریشر کے طور پر ان کو یہ موجود رہیں، اور یہ اپوزیشن کا جو صحیح رول ہے وہ انہوں نے ادا کیا ہے اور یہی ادا کرتے رہے. تو اگر سیاسی لوگوں نے پھر ایک دوسری غلطی کر دی کہ قبل از وقت اس کو ایک اسمبلی توڑ کے الیکشن میں چلے گئے وہ، تاکہ ان کے مطالبات جو ہیں ان کی تکمیل نہ ہو سکے، جس طرح ایک سازش ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایکشن کمیٹی کے خلاف. اگر ایسی بات ہوئی تو پھر ایکشن کمیٹی کو ایک بہانہ مل جائے گا کہ جو ہمارا ادھورا ایجنڈا ہے وہ ہم اسی طرح اس کی تکمیل نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم الیکشن میں جائیں. جواب آ گیا.